बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आमिर अब्बासी साहब, मोहतरम आरिफ नकवी साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब, जनाब खुरम दस्तगीर साहब, जनाब जाम कमाल खान साहब, जनाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब और हासिल खान बजिंजो साहब और जनाब नवेद मलिक साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कुदरती वसाइल के एतबार से तेल और गैस दुनिया भर में मुमताज़ हैसियत रखता है और आज के ज़माने में तेल एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। तेल पैदा करने वाले मुल्क मजबूत मईशत के हामिल हैं। ज़राए आमदरफ्त हों या सनदी पैदावार, बेशतर का ताल्लुक़ तेल की मसनूआत से है। और जैसा कि ख़वातीन व हज़रात आप जानते हैं, पाकिस्तान में तेल की पैदावार मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं। इस वक्त मुल्क में 22 मिलियन टन तेल इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज़ की कुल पैदावार 13.5 मिलियन टन है। हुकूमत तेल की तलाश और दरियाफ्त पर ख़ास तवज्जो दे रही है, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन ख़ुद कफ़ालत यानी सेल्फ़ सफिशेंसी की मंजिल हासिल करने में वक्त लगेगा। मेरे लिए ये बात बहुत इत्मीनान बख्श है कि बाइको ग्रुप पाकिस्तान की सनती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। बलूचिस्तान जैसे इलाके में ऑयल रिफाइनरी की तामीर बेशक एक बड़ा कारनामा है। इससे बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अलावा लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मुयस्सर आएंगे। बाइको ग्रुप की दूसरी रिफाइनरी पर मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ $750 मिलियन की सरमायाकारी होगी, जो पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। और मैं अब्बासी साहब का भी, नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बासी साहब ने इस प्लांट के हवाले से डिटेल्स बताई हैं हमें और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद दिन नहीं बल्कि चंद हफ्ते पहले आरिफ नकवी साहब तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने आके इस प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफ़ किया और फिर इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी मुझे कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को और बेहतर किया जा सकता है। तो मैं आरिफ नकवी साहब का बड़ा मशकूर हूँ और जो उनके ख़यालात हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, मैं इरादा रखता हूँ कि उन पे भी अमल करूँ। और फिर और भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिस पे अमल करके यकीनन पाकिस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आरिफ नकवी साहब और फिर ख़ास तौर पे आमिर अब्बासी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लाएं इस्लामाबाद में। जो कुछ बनाया है इस पे मेरे साथ मिलके एक चाय का कप पिए और फिर उस चाय के कप के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं इनको कॉफ़ी का कप पिलाऊंगा। ये गुजारिश करते हो कि आप अगले मंसूबे आपके क्या हैं और क्या लगाने जा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यकीन माने मैं इनको खाना खिलाऊंगा।
اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ کریں گے، کیونکہ عارف عباسی صاحب نے عارف نقوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ملک سے باہر انہوں نے بہت کام کیا ہے، پاکستان سے باہر، لیکن پاکستان کی محبت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ابھی تک ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا درد یہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ اور ابھی جب کہ چیف منسٹر صاحب عبد المالک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر اسکول بنائیں، پانی کی کوئی اسکیم بنائیں، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر مالک صاحب کو کچھ ان سے درخواست کرنی ہے تو کوئی بڑی چیز مانگیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور نقوی صاحب تو ماشاءاللہ بہت اس شعبے میں وہ تو بہت خدمت کر رہے ہیں مخلوق کی، اور غریب مخلوق کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اس پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو کہے بغیر کریں گے۔ عبد المالک صاحب آپ کچھ بڑی چیز ان سے کہیں آپ، اور وہ کر کے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، بالکل کر کے بتائیں گے۔ اور پھر عبد المالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں کنیکٹیوٹی، ترقی، اور پھر بلوچستان کی خوشحالی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں منصوبے بنانے چاہیے۔ میں آج صبح راستے میں جہاز میں اسحاق ڈار صاحب سے اور یہ جام کمال صاحب سے، خرم دستگیر صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرنی چاہیے۔ گوادر کو ہم ایک خوبصورت پورٹ بنائیں، اور آپ نے کل میری شاید گفتگو جو میں نے پارلیمنٹ میں کل کی، اس کو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ میں نے گوادر کے بارے میں کیا کہا، اور وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اور گوادر کو انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے، اور پھر اس پہ ایک اسپیشل لیجسلیشن کریں گے، ہم اس کو اسپیشل سٹیٹس دیں گے گوادر کو۔ اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ پہلا موقع ہوگا کہ ہم کسی اپنے ملک کے اندر ایک فری پورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کو کنیکٹ کریں گے ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔ اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے 3 آپشنز ذرا بنا کے بتائیں اس کہ ان کی کیا فیزیبلٹی ہے، کون سی بیسٹ آپشن ہے، کون سی سب سے زیادہ فیزیبل ہے۔ اور وہ ہے ایک تو ہم کنیکٹ کریں پشاور کو کابل، اور کابل کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور اس کے لیے بہترین جگہ ترمیز ہے جہاں پہ 2-3 ملک اکٹھے ملتے ہیں، جس میں ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ تاجکستان ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ جو ہے گوادر سے جو کوئٹہ جو کہ بن رہی ہے، بہت سارے پاکستانیوں کو نہیں پتہ کہ گوادر سے کوئٹہ سڑک بن رہی ہے، اور بڑی خوبصورت سڑک بن رہی ہے۔ وہ سڑک آگے پھر جائے جو ہے وہ بارڈر تک، ہمارا کیا نام بارڈر کا، چمن، اور چمن سے پھر وہ آگے جائے جو ہے وہ ترمیز تک، اور وہ قندھار کے ذریعے سے جائے۔ اور جو تیسری آپشن ہے وہ یہ کہ ایک واخان کا جو بارڈر ہے، واخان کا جو علاقہ ہے جو تاجکستان کو پاکستان کے ساتھ ملا سکتا ہے، واخان کا وہ جو ایک وہ علاقہ ہے وہ افغانستان کے پاس، ہم ان سے بات کریں۔ اور پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا بارڈر تک بھی اپنی روڈز کو لے جا سکتے ہیں، اور پھر بارڈر سے آگے ان کے ملک کے اندر بھی ہم کوئی آپس میں اشتراک کر سکتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ کہ ہم مل کے آپ کے ملک کے اندر بھی روڈز بنائیں گے۔ یہ کنیکٹیوٹی کا بہترین ایک منصوبہ ہے، اور ہم ساری آبادی کو ہم جو ہے وہ گوادر کی طرف لا سکتے ہیں۔ گڈز اپنے وہ امپورٹ کریں گوادر سے، گڈز اپنے وہ ایکسپورٹ کریں گوادر سے۔ پھر دیکھیے پاکستان کے یہ سارا خطہ جو ہے انکلوڈنگ بلوچستان کتنی خوشحالی کے ساتھ، خوشحالی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ ہے مالک صاحب اس صوبے کو نہ صرف باقی صوبوں کی سطح پہ لانے کا ایک منصوبہ، بلکہ اس صوبے کو باقی صوبوں سے اوپر لے جانے کا منصوبہ ہے۔
اس سے پورا بلوچستان جو ہے وہ کھلے گا اور فیضیاب ہوگا. صرف گوادر نہیں, پورا بلوچستان, گوادر سے لے کے کوئٹہ اور پھر نیچے جو ہے وہ رتو ڈیڑو تک, وہاں پہ بھی سڑک بن رہی ہے. تو یہ سڑکیں جب بن جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کی یقیناً ایک خوشگوار حیرانگی ہوگی کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنی سڑکیں پاکستان میں بن رہی ہیں. اس وقت بن رہی ہیں, اور بلوچستان کے اندر سڑک بناتے بناتے 16 آدمی شہید ہو چکے ہیں. کچھ اپنا جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور انہوں نے رات کے وقت آ کے حملہ کیا, لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے. FWO وہ سڑک بنا رہی ہے اور ان حملہ آوروں کو بھی بعض کو پکڑا اور ان کو جو ہے وہ ان کو پکڑ کے اریسٹ کیا, اور پھر جو بھاگے ہیں ان کو بھی ہم پورا تعاقب کر رہے ہیں. اور یہ جو عبد المالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, یقیناً بہتر ہو رہے ہیں. اب بزدلوں کو کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ملتا, وہ چلتے چلتے بعض لوگوں پہ فائرنگ کرتے ہیں, بھاگتے بھاگتے فائرنگ کرتے ہیں, لیکن یہ کتنے دن اور کریں گے ایسے؟ یہ بالآخر انشاءاللہ یہ سب پکڑے جائیں گے اور بالآخر بلوچستان مکمل پرامن منصوبہ بنے گا. اور اسی طرح سے کراچی پہ بھی ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. کراچی کو سپٹمبر 2013 سے اس آپریشن کو شروع کیا گیا تھا اور آج تک جاری ہے, اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آخری دہشت گرد جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتا. اگر ترقی کرنی ہے پاکستان نے, اگر پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اگر پاکستان نے بے روزگاری سے جان چھڑانی ہے, غربت سے جان چھڑانی ہے, جہالت سے جان چھڑانی ہے, تو امن لازمی امر ہے. اس کے لیے امن کے بغیر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. لہٰذا امن قائم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے. کاش کہ اس پہ پچھلے دہائیوں پہ بھی اسی اسپرٹ سے عمل ہو رہا ہوتا جیسے کہ آج ہو رہا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کراچی کا امن پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو سفورہ گوٹ کے جو لوگ جنہوں نے ہمارے معصوم لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا, وہ سب کے سب پکڑے گئے ہیں. اب امید ہے کہ اب عدالتیں جلد ان لوگوں کو سزا دیں گی اور پھر یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں گے, کیونکہ سزا جو ہے وہ بھی اس کا ایک لازمی عنصر ہے. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے تو جلد سزا ہونی چاہیے, اور سزا جو ہے وہ سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں ہونی چاہیے. اور ایسے لوگ جو کہ بڑے جو دہشت گرد یعنی کہ زمانے کے بدترین دہشت گرد ہوں, ان کے خلاف کون سی نرمی کرنی چاہیے؟ وہ نرمی کے حقدار ہی نہیں ہے, بلکہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیفر کردار تک ان کو پہنچانا چاہیے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ کراچی کا امن بھی اللہ کے فضل سے بحال ہو رہا ہے. اب یہ سفورہ کوٹ والا واقعہ کہ بزدلی کا ثبوت ہے, بہت بڑی بزدلی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو شکست ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے, اب وہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. ضرب عزم آپ دیکھیے, ضرب عزم ماشاءاللہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کیا. ہم نے پہلے موقع دیا کہ آؤ بیٹھ کے بات کرو, آؤ پاکستان کے آئین قانون کو تسلیم کرو, آؤ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے نہیں کیا, کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ کیا, پھر ہم نے کہا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ جس شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن ہم نے پچھلے ایک سال سے جاری ہے, اب وہ مکمل جو ہے وہ ایک پرامن علاقہ بن چکا ہے. اور چند ہفتے پہلے میں نے جو پہلا بیچ تھا ان کو میں نے رخصت کیا, جو لوگ وہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے, میں IDPs کی بات کر رہا ہوں, جو چھوڑ کے وہاں سے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں گئے, اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اور اس کے لیے بھی بہت حکومت پاکستان کو اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں.
لیکن کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کے گھروں کو دوبارہ آباد کرنا ہے. اور میں ڈار صاحب سے بلکہ یہ کہوں گا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ انوالو کریں, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ماشاءاللہ اس چیز میں یقیناً ہاتھ بٹائے گا. تو اس میں ڈار صاحب, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے عامر صاحب, آپ کنسیشنز کی بات کر رہے تھے یا انسینٹیوز کی بات کر رہے تھے کہ انسینٹیوز ملنے چاہیے, تو میں ڈار صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا, وہ نوٹ کر رہے تھے. اور وہ نوٹ کس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. اس میں جو کر سکیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو خاص طور پہ اس بات کا حامی ہوں, خاص طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ نئی انڈسٹری کے لیے ہمیں چھوٹ اور رعایتیں زیادہ دینی چاہیے. آئے پاکستان میں انڈسٹری, ایک دفعہ ذرا لگ جانے دو, پھر ٹیکس کریں گے. تھوڑا سا ہم بھی اچھا ذرا کھیل کھیلیں نا, ایک دفعہ لے آئیں ان کو, جب آ جائیں گے باہر دوبارہ اس کو لے جانے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوگا, پھر ٹیکس کر دیں گے ان کو, یہ خوش ہو کے ٹیکس دیں گے. تو یہ طریقہ ہے, آپ اپنا جیسے کہتے ہیں نا, آپ لیور کریں آپ ان کو, تو انشاءاللہ یہ ہوگا. اور میں یہ کوئی غلط نیت سے نہیں کہہ رہا, جو ہے وہ عارف نقوی صاحب یا ہمارے عامر عباسی صاحب ذرا مہربانی کر کے وہ محسوس نہ کرے کہ میں نے کوئی ایسی کوئی بات غلط کر دی. غلط نہیں, اچھی نیت سے کی ہے. وہ ڈار صاحب کے لیے میں ڈار صاحب کو ترجیح دیں, ڈار صاحب کے لیے میں ذرا وہ کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ذرا اس بات کو اپنے, ان کو پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی ڈار صاحب بڑے خوش ہیں کہ کل ہی اپنا جو ہے وہ موڈیز نے پھر پاکستان کو کی اوور آل جو ریٹنگ ہے اس کو بڑھایا ہے. اور پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دن بدن یہ جو انڈیکیٹرز, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں اور پازیٹیو ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر رہی ہیں, اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ نہیں, پاکستان الحمدللہ ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے. میں نہیں ابھی کہتا کہ ہم کر چکے ہیں, ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے. اور پھر یہاں جو بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے, بجلی کا کارخانہ تھر میں لگ رہا ہے. ہماری اپنے کول سے وہ چلے گا, کول کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, اور وہاں سے کوئلہ نکالیں گے اب, اور وہ وہاں پہ 2 کارخانے لگیں گے 330 میگا واٹ ایچ. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے. پورٹ قاسم پہ لگ رہے ہیں جو 1320 میگا واٹ کا پورٹ قاسم میں لگ رہا ہے, پھر یہاں پہ ہب میں لگ رہے ہیں, تو بہت اچھی باتیں ہیں. پنجاب کے اندر لگ رہے ہیں, یہاں ونڈ ملز لگ رہی ہیں, یہاں پہ سولر پہ بیسڈ کارخانے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2017 تک, آخر تک پاکستان سے انشاءاللہ تعالی بجلی کی قلت ختم ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت پنکھے جھل رہے ہیں, گرمی لگ رہی ہے آپ سب کو, اور میں بھی آپ کے صبر کا بہت زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی عارف نقوی صاحب کو اور عامر عباسی صاحب کو کہ مجھے کہ یہ بہت اچھا منصوبہ یہاں پہ لگایا ہے. مجھے آپ نے بلایا یہاں پہ اس کے افتتاح کے لیے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آئندہ اور بھی میں یہاں آتا جاتا رہوں گا, اور پاکستان پھلتا پھولتا رہے گا. کراچی پھلتا پھولتا رہے, بلوچستان پھلتا پھولتا رہے, سندھ پھلتا پھولتا رہے, پنجاب, KPK, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان پھلتا پھولتا رہے, اور پاکستان ترقی کے منازل طے کرے. جو ہم پیچھے رہ گئے ہم اب آگے بڑھیں, اور دوسروں سے بھی اللہ کرے کہ ہم آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. Thank you very much, sir, for your leadership and vision.